स्वागत है एक बार फिर दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में और कुछ बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी पहले पूछे गए हैं नेट में। तो चलिए एक एक करके उन पे नज़र करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या कुछ हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, इंदर सबा और इंदर सबाएँ किसकी तसनीफ़ है? तो इंदर सबा और इंदर सबाएँ जो तसनीफ़ है वो है इब्राहिम यूसुफ की। ठीक है, सिंपल से याद रखना है कि इंदर सबा और इंदर सबाएँ जो तसनीफ़ लिखी गई है ये किसकी है? ये इब्राहिम यूसुफ की है। तो अगर खाली इंदर सबा पूछें, इंदर सबा ड्रामा है जो अमानत लखनवी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे अगर हम नज़र करें तो अगला क्वेश्चन है, आपके सामने शेर दिया गया है, ठीक है, अल्लामा इकबाल का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये शेर अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म से है। ठीक है, तो शेर है कि आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग, ज़रा रग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनेदो ख़यज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तो ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़म ज़ोक़ो शौक़ से माखूज़ है। ठीक है, ये शेर जो है कहाँ से मतलब माखूज़ है, किस नज़म से? तो इकबाल की नज़म है ज़ोक़ो शौक़, तो उस नज़म से ये शेर माखूज़ है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है हमारे सामने। अगला सवाल अगर हम देखें तो एक हमारे सामने इक़्तिबास दिया गया है। ठीक है, इक़्तिबास में क्या है कि बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मुसरत थी, इस दिन मुसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, ज़मीन की जैसे प्यास ही ना बुझती थी, प्यास से किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियाँ बरस रही थी। ये इक़्तिबास किस नावल से है? तो ये जो है प्रेमचंद के नावल गोदान से है। ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से किसानों के लिए जब बारिश नहीं होती थी, जब बारिश होती है तो किस कदर वो बारिश की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये वाला इक़्तिबास जो है उस नावल में से है, और ये नावल प्रेमचंद का है। ठीक है, जिसमें हुरी जो एक मेन किरदार रहता है। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारे सामने कौन सा आ जाता है? अगला सवाल है, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा था? ठीक है, बागो बहार में पहला दरवेश जो है वो किसका बेटा है? चीन के बादशाह का, ख्वाजा सरप्रस्त का, ख्वाजा अहमद का, या फ़ारस के बादशाह का? तो इसका राइट आंसर जो है हमारे सामने वो है तीसरा। ठीक है, तीसरा यानी ख्वाजा अहमद का। किसका बेटा था वो? ख्वाजा अहमद का। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है हमें? अगला सवाल कहता है कि धरती की, क्या कहता है, धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठा कर देखना ही पड़ता है, न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती, यानी मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। तो ये इक़्तिबास जो है राजेंद्र सिंह का अफसाना है, उसके किस अफसाने से मतलब लिया गया है वो आपने बताना है। तो वो है अपने दुख मुझे दे दो। ठीक है, ये इक़्तिबास राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने अपने दुख मुझे दे दो से मतलब मखूज़ है। ठीक है, आपको ये और भी पूछ सकते हैं कि मतलब अपने दुख मुझे दे दो किसका है? तो मतलब राजेंद्र सिंह बेदी का, लाजवंती बेनी का है। ठीक है,
اور بیل جو ہے، ببل جو ہے ان کا ہے، گرم کوٹ جو ہے ان کا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 4 افسانے یاد رکھنا، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کی یہ جو اقتباس دیا گیا ہے تو یہ کس سے مطلب لیا گیا ہے، وہ لیا گیا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو میں سے، ٹھیک ہے. اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اگلا سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ملا ویجی نے کتب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا. کس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے؟ نظامی ہاشمی، فیروز محمود، بندہ نواز گیس ادراز، اکبر حسینی یا شاہ کوچک ولی خسرو، کس کے بارے میں نے بات کی ہے؟ تو یہ انہوں نے بات کی ہے ہم فیروز اور محمود، اس وقت کے مشہور شاعر تھے. ان سے پہلے تو ملا بھائی نے اپنی کتب مشتری میں ان کا ذکر کیا کہ اگر وہ 2 ہوتے تو میری جو شاعری ہے یا جو میری مصنوعی کتب مشتری ہے تو اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج دیتے، مطلب بہت زیادہ سراہنا کرتے، ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگلا سوال ہے میر انیس اور مرزا دبیر نے کس حیت میں مرثیے کہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مربع میں کہے ہیں، مخمس میں کہے ہیں، یا مسدس میں، یا مسمن میں؟ تو اس کا آنسر جو ہے انہوں نے زیادہ تر مخمس کی حیت میں مرثیے کہے ہیں، ٹھیک ہے، مرزا دبیر اور میر انیس نے، ٹھیک ہے. سوری میں اس میں انہوں نے کہے ہیں مسدس کی ہے اس میں، ٹھیک ہے. مسدس کی حیت جو ہے سب سے پہلے مرثیے میں کس نے مطلب لائی ہے، کس نے اس کی روایت لائی؟ تو اس کا آنسر ہے سودا نے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کا مطلب پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو میر انیس اور مرزا دبیر نے سب سے زیادہ جس حیت میں مرثیے لکھے ہیں تو وہ ہے مسدس، ٹھیک ہے. اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اگلا سوال کہتا ہے کہ یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے. یہ اقتباس کس مضمون کا ہے؟ تو یہ اقتباس جو ہے وکیل صاحب کا ہے، جو رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے، ٹھیک ہے، مزاحیہ مضمون ہے. اور نصاب میں ایک وکیل صاحب اور ایک چارپائی ہے. تو اس کا خلاصہ ایک بار ضرور پڑھ لینا تاکہ اس کے ریلیٹڈ اور طرح کا کوئی سوال آئے تو آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک آپ کے سامنے قصیدے کے اشعار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو پڑھنے کے بعد بتانا ہے کہ یہ کس شاعر کے ہیں، ٹھیک ہے. نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہ دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گہور، کور باطن کو ہو کیا جو ہر دانش کی شناخت، کہ پرکھتا نہیں جز دیدہ بنا گہور. تو قصیدے کی اشعار کے شاعر کے ہیں، سودا کے ہیں، ذوق کے ہیں، مصفی کے ہیں، غالب کے ہیں. تو اس کا رائٹ آنسر آپ کے سامنے آ جاتا ہے ذوق کے. کس کے قصیدے کے شاعر ہیں؟ یہ ہیں ذوق کے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال کیا کہتا ہے؟ یہاں پر پھر سے ایک نظم کا آپ کے سامنے بند دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس مطلب شاعر نے لکھے، کون خالق ان کے، ٹھیک ہے. تو اس میں دیا گیا ہے کہ برے ان پہ وقت آ کے پڑھنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب، بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب، ہری کھیتیاں جل گئی لہلا کر، گٹھا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر. اس بند کے خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس بند کے خالق کون ہے. یہ مطلب کس کی تخلیق ہے، کس کی تحریر ہے، ٹھیک ہے. الطاف حسین حادی کی، نذیر اکبر آبادی کی، جوش ملیح آبادی کی، ٹھیک ہے، یا برج نارائن چک بست کی، ٹھیک ہے. ان چاروں میں سب نے بتانا ہے کس کی ہے.
تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے سامنے آ جاتا ہے الطاف حسین حالی کا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی کا. ٹھیک ہے، تو الطاف حسین حالی کے بند کیا ہے جس میں برین پہ وقت آ کے پڑھنے لگے، اب وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے، اب برے ان کے میلے بچھڑنے لگے، اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے، اب ہری کھیتیاں جل گئیں لہلا کر، گٹھا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر. ٹھیک ہے، تو یہ الطاف حسین حالی کے نظم سے بندہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ورود مسعود مسعود حسین خان کی مطلب خود نوشت ہے، ان کے 8ویں باب میں مطلب کس عنوان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دیار فرنگ، بنگالہ ایک رنگ بھون، مرحوم دہلی کالج یا جامعہ ملیہ اسلامیہ. ٹھیک ہے، بنگالہ ایک رنگ بھون. تو ان 4 آپشن میں سے ورود مسعود کے 8ویں باب میں کون سا عنوان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آ جاتا ہے آپ کے سامنے کون سا؟ دیار فرنگ. ٹھیک ہے، 8ویں باب میں کس عنوان سے مطلب پیش کیا گیا ہے، وہ ہے دیار فرنگ. ٹھیک ہے، اگلا کویشچن اگر ہم دیکھیں تو اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے، غرض کہ یہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سرسید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی کوششیں زمانے کے متقاضا کے مطابق تھیں. تو یہ عبارت جو ہے مطلب کس کتاب سے لی گئی ہے، کس کتاب کی ہے؟ تو یہ یادگار غالب کی کتاب جو ہے اس میں سے مأخوذ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ معافی چاہتے ہیں، یادگار غالب نہیں، ہمارے سامنے آ جاتا ہے حیات جاوید. تو کیونکہ سرسید احمد کی خان کی بات کی گئی ہے تو یہ حیات جاوید والی کتاب سے مأخوذ ہے. کیوں؟ کیونکہ یادگار غالب جو ہے غالب کے بارے میں، حیات جاوید سرسید احمد خان کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اور آب حیات جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے. یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. سرسید اور ان کے رفقا، ان کے جو مطلب ساتھی وغیرہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اس میں. تو لیکن جو یہ عبارت جو ہے جہاں سے ہم نے پڑھا، جہاں ہمیں جانکاری ہے، تو یہ حیات جاوید سے لیا گیا ہے اور آپشن بھی ہمارے پاس یہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب حیات جاوید سے یہ مأخوذ ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال اگر ہم دیکھیں، اگلا سوال کیا ہے کہ پسر مجسٹن کی حکایت کس داستان میں شامل ہے؟ پسر مجسٹن کی حکایت کس داستان میں شامل ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، بستان خیال یا صبرس. تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ ہے فسانہ عجائب. ٹھیک ہے، فسانہ عجائب جو داستان ہے اس میں پسر مجسٹن کی حکایت شامل ہے. تو یہ فسانہ عجائب داستان کس نے لکھی ہے؟ تو یہ لکھی ہے رجب علی بیگ سرور نے، اور یہ داستان بتایا جاتا ہے کہ باغ و بہار کی مطلب جواب میں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ اردو کی مطلب پہلی طبزات داستان ہے. ٹھیک ہے، اسے رجب علی بیگ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اگلے سوال کی اگر ہم بات کریں، یہ ہم آپ کے سامنے غزل کا مطلع دیا گیا ہے، تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ مطلب کس کا مطلع ہے. ٹھیک ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا. کہ بہت آسان سا مطلع ہے. اس کے بارے میں اکثر ذکر یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب کس کا ہے؟ فانی کا ہے، اور اصغر گانوی کا، شاد عظیم آبادی کا، جگر مراد آبادی کا. تو جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے تو میں بھی جانتا ہوں اس کے بارے میں، یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے. ٹھیک ہے، اس کی غزل سے مأخوذ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مطلع ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تیسرا یعنی شاد عظیم آبادی کا شعر ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو امتیاز علی تاج کی موت کس طرح سے ہوئی تھی؟ یعنی اس کو مطلب ان کی موت کس طرح سے ہوئی تھی؟ تو ان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا. ان کو کچھ اشتن ان کو قتل کیا تھا، تو یعنی قتل کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو ترجمہ نگاری کا فن کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، تو ترجمہ نگاری آپ کے سامنے آ جائے گی کتاب ترجمہ نگاری کا فن. بتاؤ جی کس کا ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے قمر اس کا ہے، رشید حسن خان، محمد حسین یا
محمد حسن یا شمس الرحمن فاروقی. تو یہ ہے قمر رئیس کی. ٹھیک ہے, قمر رئیس کی کتاب ہے ترجمہ نگاری کا فن. ٹھیک ہے, اگلا سوال اگر ہم دیکھیں, اگلا سوال کہتا ہے کہ ذیل میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری, سخندان فارس, شعر العظم, آب حیات. ٹھیک ہے, مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی حالی کی آب حیات محمد حسین آزاد کی. شعر العظم جو ہے شبلی نعمانی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے جو آ جاتی ہے شعر العظم شبلی نعمانی کی. سخندان فارس بھی میرے خیال سے محمد حسین آزاد کی ہے. تو یہ جو تیسری کتاب ہے یہ ہے شعر العظم جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال اگر ہم دیکھیں, اگلے سوال میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ تنقید اور ادب میں ناگزیر رابطہ ہے. ٹھیک ہے, تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے, ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی. تو یہ کس نقاد کا قول ہے, آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. تو جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے سے ہی آپشن موجود آ چکا ہے کس کا ہے, تو یہ ہے مجنو گورکھپوری کا. ٹھیک ہے, کس کا ہے یہ قول؟ مجنو گورکھپوری کا. مجنو گورکھپوری کیا کہتے ہیں کہ تنقید اور ادب میں ناگزیر رابطہ ہے, تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے, ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اگلا سوال آ جاتا ہے ہمارے سامنے, ہم میں باقی نہیں اب خالد جاں باز کا رنگ, دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ. یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ شعر اکبر الہ آبادی کا ہے, اکبر الہ آبادی, مرزا غالب, جوش ملیح آبادی یا اسماعیل مراٹھی کا؟ ٹھیک ہے, تو یہ شعر جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے اکبر الہ آبادی کا. ٹھیک ہے, کس کا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا. کیا شعر ہے؟ ہم میں باقی نہیں اب خالد جاں باز کا رنگ, دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ. ٹھیک ہے, اگلا سوال اگر ہم دیکھیں, اگلا سوال ہمارے سامنے کیا آ جاتا ہے, اگلا سوال ہے کہ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں, تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں, مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے. احتشام حسین نے قول کس کے مطابق کہا ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا ہے نذیر اکبر آبادی کے لیے. ٹھیک ہے, نذیر اکبر آبادی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے فن میں مطلب اگر نظر ثانی کی جائے بہت سی کمیاں ہیں, بہت سی ناہمواریاں ہیں, لیکن ان کی صداقت, انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے. اور 21واں سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اب مجھ سے دلچسپی ہونے لگی, یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا, مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے پاس کیا ہو رہا ہے, وہ اپنا کام میں مگن رہتا ہے. تو یہ عبارت کس کی تحریر کردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے یہ بتانا ہے. رشید احمد صدیقی, فرات اللہ بیگ, مولوی عبدالحق یا ابن انشا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جو ہمارے سامنے مولوی عبدالحق. ٹھیک ہے, تو مولوی عبدالحق نے مجھے لگتا ہے جہاں تک انہوں نے کندن لکھا تھا مضامین اس میں سے لیا گیا ہے. چلو اس کو دیکھ لیں گے, مگر اتنا یاد رکھیں کہ یہ عبارت جو ہے کس کے مضامین سے مأخوذ ہے؟ مولوی عبدالحق. ٹھیک ہے, تو آج کے اتنے ہی سوالات آپ کے سامنے. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ سوالات کے جوابات بہت ہی عمدہ لگے ہوں گے. یہ پریویس ایئر کویشچن ہیں, انہیں بہت ہی دھیان سے دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں سپیڈ بہت کم ہے, آرام سے بولا جا رہا ہے, تو آپ ویڈیو کی سپیڈ تیز کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ہم آگے اور کویشچن اس میں بات کریں گے, مگر ویڈیو بہت لمبی, بہت طویل ہو جاتی, اس لیے آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے. تو اگلی ویڈیو اس سے آگے والے کویشچنز پہ لائیں گے. تو باقی والی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں.